औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान सर्दी की शदीद तरीन लहर से गुजर रहा है, लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो इसमें दिन ब दिन टेम्परेचर जो है वो हाई से हाई तर होता जा रहा है। अगर स्ट्रीट मूवमेंट की बात की जाए तो वो लाहौर के बाद कराची की तरफ रवां दवां है। कराची में जलसा कामयाब हुआ या नहीं हुआ, इस पे डिस्कस करेंगे। जलसे की इजाजत मिली या नहीं मिली, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी साहब का कहना है कि पंजाब हुकूमत जाली है और सिंध हुकूमत भी जाली है। क्या तमाम की तमाम हुकूमतें जो हैं वो जाली हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ 9 मई पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन, उस पे वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी के ठोस सबूत जो है मुलव्वस होने के वो मिल गए हैं। एक एप्लीकेशन दायर की जाती है केपी पुलिस की तरफ से जो पंजाब फ्रांसिस लेबॉर्ट्री में दी जाती है, उसमें ठोस शवाहिद जो हैं वो सामने आ गए हैं जिसमें सुहेल अफरीदी जो हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं। इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी का एक कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है तो उसके सबूत रियासत को पेश करना होंगे। सारी दुनिया को पता है। मेरा ये एक सवाल है सुहेल अफरीदी साहब आपसे कि आपको नहीं पता, क्या आपने चंद रोज कबल जो DGISPR की 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं देखा? उसमें जो वीडियोस के सबूत थे, जो ऑडियोज के सबूत थे, वो नहीं सुने आपने? आपने नहीं सुना कि इंडिया के जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान पे की जा रही हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सिर्फ आपको नहीं पता, आपकी कबीना को नहीं पता, बाकी पूरी दुनिया को पता कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जो है जन्म ले रही है और उससे सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो पाकिस्तान में है, वो केपी पे है। तो आप केपी के CM है, आप इसको डिनाई क्यों करते हैं आप? बल्कि आज तर्जुमान जो थे एक वफाक के, उनका कहना था कि जो वजीर आला केपी के हैं सुहेल अफरीदी साहब, ये अफगान हुकूमत के तर्जुमान लग रहे हैं। क्या आप अफगान हुकूमत के तर्जुमान हैं? इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है, ये 20 आदमी भी इकट्ठे नहीं कर सकते, इनमें तकसीम है, इनमें लीडरशिप का फुकदान है, ऐसा कहना है महमूद खान अचकजई का। इस पे डिस्कस करेंगे कि वाकई लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, लीडरशिप का फुकदान है। इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार है, वो खान का साथी नहीं है, ऐसा कहना है अलीमा बीबी का, ऐसा कहना है सुहेल अफरीदी का, और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कशमकश से निकालना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने भी कहा है कि मेरी ड्यूटी लगाई है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की। तो क्या जो महमूद खान अचकजई ने कहा कि वाकई की पार्टी में तकसीम है, इस पे भी डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, 2 ज़िमनी इलेक्शन होते हैं पंजाब में, एक लाहौर में, एक DG खान में। तो क्या दोनों ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इक्तदार वाली जमात जो है, वो दोनों ही बिला मुकाबला सीट्स जीत लेती है। इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये सीट्स कारकर्दगी की बुनियाद पर जीती गई हैं या फिर डंडे के जोर पर। आज हमारे साथ स्टूडियो पे इन सब सवालों के जवाबात के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं इमरान खोखर एडवोकेट साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है, मेंबर हैं, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तारिक गिल साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल कयूम गुज्जर साहब, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इमरान साहब, क्या चक्कर दिया आपने? जलसे की इजाजत देते हैं फिर जलसा नहीं करने देते, तो आपने भी फिर पंजाब वाला ही काम किया। वो कहते हैं कि ये भी जाली है, सिंध वाले भी, पंजाब वाले भी जाली हैं। देखिए, मेरी बात सुने। बात ये है कि ना तो हम सुहेल अफरीदी साहब के डिस्पोजल पे हैं जी, और ना ही कोई उनका वर्डिक्ट ऐसा है कि कोई आसमानी सहीफा है कि वो हमें कह देंगे जाली है, तो उनके कहने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाली हो जाएगी, या वो हमें तमगा जुर्रत दे देंगे तो हम उनके कहने से जो है असली हो जाएंगे। बात बड़ी सिंपल सी है। हमने तो पहले भी कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी सरगर्मियां करना
ہر پولیٹیکل جماعت کا حق ہے. میں تو آج بھی کہہ آپ رہا نے ہوں, ویلکم کر کے دکھایا بھی آج بھی ویلکم کیا ہے ان کو, ابھی بھی تمام فیسلٹیز ان کو دی ہیں, ان کو پروٹوکول دیا ہے, سندھ کی ثقافت کے مطابق ان کو اجرت پیش کی ہے, سندھی ٹوپی دی گئی ہے, ان کو تمام پروٹوکولز دیے ہیں, چکر والی دیا آپ نے. نہیں پروٹوکولز دیے ہیں, سیکیورٹی دی ہے, ان کو این او سیز دی ہے, ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے, ان کو ریلی کرنے کی اجازت دی ہے. واویلا کس چیز کا ہے؟ تمام چیزیں تو دے دی ہیں. وہ یہی بات ہے نا کہ ان کو کہا کہ جی آپ جہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اب وہ ہمیں کہیں گے کہ بھئی ہم پہلے کہتے تھے جی ہمیں پارک میں آپ جگہ دیں, ہم نے جب پارک کی اجازت دی ہے, پارک کا این او سی دیا ہے, پھر کہتے ہیں ہم نے روڈ کے اوپر کرنا ہے. یعنی کہ یہ ان کی بکھلاہٹ ہے. ان کو پتہ ہے کہ لوگ تو ان سے اکٹھے نہیں ہونے ہیں, پبلک وہ اکٹھے نہیں کر پائیں گے یا کوئی اور ریزن ہے. اس وجہ سے بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگانے انہوں نے شروع کر دیے ہیں, اور دوسروں کو گھر بیٹھ کے وہ جعلی اور اصلی کے جو ہے القابات دے رہے ہیں. حالانکہ ان کی جو ٹریک ہسٹری ہے, ان کی یہ جو پی ٹی آئی والے آر ٹی ایس کی یہ پیداوار ہے, آر ٹی ایس کے تھرو ان کو حکومتیں ملی ہیں, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی یہ پیداوار ہے انہی کے سر کے اوپر بیٹھ کے, شولڈرز کے اوپر بیٹھ کے یہ اقتدار کہہ میں دیا آئے کہ ہیں. افغانستان کا ترجمان کا کام کر رہا ہے سی ایم کے پی کے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا, انڈیا کو آپ نے انٹرنیشنل ورلڈ کے اوپر جیسے آپ نے اس کو واشنگ مشین کے اندر دھویا ہے, اور آپ نے اس کو جھاڑو جو ہے آپ نے پٹکا مارا ہے, اور وہ اس جو ذلت ہے, ابنات شکست ہے, اور ذلت سے اپنا منہ چھپانے کے لیے اپنے پراکسس کے جو ہے وہ یہ سارے پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اور سوورینٹی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم جو سی ایم کے پی کے ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم افغانستان یا انڈیا کی بی کمپنی لگ رہی ہے. جیسے ہم نے کسی وقت میں ایسٹ انڈیا کمپنی سنا تھا, تو اسی طریقے سے جو ان کی یہ حرکتیں ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں, یہ تو مجھے ان کی کوئی یہ بی کمپنی لگ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی جو انڈیا کے جو اینکرز ہیں اور انڈیا کی جو ان کی سٹنگ گورنمنٹ کے ممبرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے, لیکن اس مرتبہ اٹیک جو پاکستان پہ ہوگا وہ انڈیا اکیلا نہیں کرے گا, وہ افغانستان اور انڈیا مل کر اٹیک کریں گے. تو ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ سہیل افریدی کو بھی ساتھ ملا لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی حرکتیں تو اس طرح کی ہے نا, جو وہ کر رہی ہیں وہ تو پاکستان کو ویک کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس اقتدار ملک کے میں لیے کر رہے ہیں سارا کچھ, جی اقتدار کے لیے سارا کچھ وہ اقتدار کے لیے نہیں کر رہے, وہ ڈیل کے لیے کر رہے ہیں. میں آپ کو 100% گارنٹی کر رہا ہوں, جس آرمی چیف کو, جس اسٹیبلشمنٹ کو آج یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, آج وہ آرمی چیف آپ کے جو ہے, آپ کے جو فیلڈ مارشل ہے عاصم منیر صاحب, آج اگر پاکستان طریقے انصاف سے عمران خان کے ساتھ آج وہ شیک ہینڈ کرے, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہی طریقے انصاف ہوگی, اور یہ ان کے بیانات ہوں گے کہ یہ آرمی چیف کسی کو اگر وہ باپ نہ ڈکلیئر کرے ملک کا, تو پھر آپ بات کیجئے گا. جیسے باجوہ صاحب کو کیا تھا, ایک وقت میں باپ ڈکلیئر کر کے اگلے ٹائم کے اوپر غدار ڈکلیئر کر دیا. صرف بات اتنی سی ہے کہ یہ انڈر دا ٹیبل صرف ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ڈیل کرے تو صرف عمران خان کرے, اور اپنے یہ جو ہیں اپنے جو پتے ہیں اپنے پتے شو کر کے صرف ڈیلز کے جو ہے اپنے رستے ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. میں پھر کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں, آج ہی یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کر لے, تیسرے دن ہی ان کے بیانات آ جائیں گے کہ دیکھیں فوج کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا, فوج کا آن ون پیج ہونا تو بہت ضروری ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم ان کی سنتے تھے کہ فوج کو عمران خان کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آج اگر ان کا شیک ہینڈ ہو جائے تو پھر یہ اسی بات کے اوپر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ تو ملک کو خود کمزور کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ملک کو آپ چاہتے ہیں ملک گرو کرے, ڈیموکریسی ریز کرے آپ کی, تو رائز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی رستہ ہے, وہ مفاہمت کا رستہ ہے. لڑائی کبھی بھی آپ کو اس ملک کو توڑ تو آپ سکتے ہیں, آپ جوڑ نہیں سکتے. آصف علی زرداری صاحب کیوں نہیں مفاہمت کرواتے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں آپ آئیں ٹیبل کے اوپر بیٹھیں. آپ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ پولیٹیکل اینٹیٹیز کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو جب تک آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے, آپ ان کے ساتھ ڈائلوگ نہیں کریں گے, آپ کے جو بنیادی اور آپ کے جو مین ایشوز ہیں, آپ مین ایشوز کا کوئی سلوشن نہیں نکالیں گے. اور سلوشن کیسے نکلے گا؟ ڈنڈوں کے ساتھ نکلے گا, گولی کے ساتھ نکلے گا, پتھراؤ سے نکلے گا, جلاؤ گرایوں سے نکلے گا؟ کبھی بھی نہیں نکلے گا, کبھی بھی نہیں نکلے گا. میں آج لکھ کے دے دیتا ہوں جی, ڈائلوگ سے ڈیفینیٹلی ڈائلوگ سے نکلے گا. اور ڈائلوگ بھی وہ ڈائلوگ جو آپ کے اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ ڈائلوگ نہ ہو, آپ کے ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کریں. کے پی نے کہا ہے کہ سندھ کی حکومت بھی جعلی ہے اور پنجاب کی حکومت بھی جعلی ہے, تو آپ جعلی حکومت والے؟
دیکھیں میں تو جب پیدا ہوا اس کے بعد جوان ہوا, بڑھاپے کی عمر میں ہوں, ابھی بھی جوان ہی میں ہے نے ویسے آپ. پاکستان کے اندر جنم لیا ہے اور پاکستان سے پیار کرتا ہوں, یہ میرا پیارا وطن ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جو شخص خود جعلی ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو جعلی کہتا ہے, اور اس لیے یہ افریدی صاحب جو ہے نا وہ جہاں بھی جاتے ہیں نا ان کو ہر چیز جعلی نظر آتی ہے. تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اپنے آپ کو اصلیت پہ لائیں, اپنے آپ کی توڑ ٹھیک کریں, اپنی یہ اس کو سی ایم بنایا گیا, ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے اس صوبے کے اندر آپ کو ایک سربراہ کی حیثیت سے اس پبلک کے اوپر 4.5 کروڑ کی عوام, 4.5 کروڑ جیسے وہاں پہ عوام ہے, اس عوام کا سربراہ بنا دیا کہ آپ نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے, اس صوبے کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ہمارا مین ٹارگٹ بانی کی رہائی ہے. سر میری بات سنیں, بانی کی رہائی جو ہے نا وہ ایک سائیڈ پہ بھی چھوڑی جائے. دیکھیں سی ایم صاحبہ جو پنجاب کی ہیں یا سی ایم صاحب جو سندھ کی ہیں, انہوں نے پہلے اب پبلک کو دیکھنا ہے, کیونکہ وہ ایک پبلک کی پراپرٹی بن کے آئے ہیں, وہ ووٹ لے کے آئے ہیں. اب اس وقت جب یہاں پہ ایک انسان میں ہوں یا آپ ہیں, تو جب آپ ایک ایم پی یا ایم این اے بن جاتے ہیں تو آپ پبلک کی پراپرٹی ہیں, تو آپ نے سب سے پہلے پبلک کی سوچنا ہے. وہاں پہ یہ پارٹی سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ پارٹی کے ہی ایک ٹپ کے نیچے یا ٹپ کے اوپر یا اس کے پانی کے نیچے اوپر رہیں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پاکستان کی سرزمین سے دھوکہ کیا ہے, پبلک کے ساتھ دھوکہ کیا, ان کے ووٹ کی جو قدر ہے نا اس کو ملیا میٹ کر دیا. اب سہیل افریدی صاحب وہ ایک سی ایم کی حیثیت سے ان کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے کے پی کے کا جو پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرے. اب کے پی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ دکھی ہیں, پریشان ہیں, ان کا بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ان کے اندر کوئی اور زیادہ تحفظات ہیں. ان کی غور کرنے کی بجائے آپ نکل آئے پنجاب کو اور پنجاب کے اندر آ کے پبلک کو ابھاریں کہ جی آپ باہر آ جاؤ, ہم نے اس پنجاب کے جو سی ایم ہے جو کام کر رہی ہے اس کو بھی روکنا ہے, کیونکہ ہمیں بھی نہیں توفیق ملی کہ ہم کام کر سکیں. توفیق تو خدا نے دی ہے, آپ کو قلم دے دیا, اپنے قلم سے آپ اپنے پرائم منسٹر سے بات کریں, صدر پاکستان سے بات کریں, اپنی کیبنٹ کے پاس. پرائم منسٹر میری ملاقات نہیں کروا سکتا, میرا کیا کام سر میری بات سنو, پرائم منسٹر جو ہے نا وہ چاروں صوبوں کا ایک سربراہ ہے, اگر قانونی طور پر آئین اور قانون کے مطابق وہ ایک چاروں صوبوں کا اور وہ ایک سربراہ ہے. اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی وہ بات نہیں مانیں گے, باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ بن جاتا ہے. اور اگر میں اپنے باپ کی عزت نہیں کروں گا, اپنے باپ کی حفاظت کے لیے میں آگے نہیں نکلوں گا, اگر میں پاکستان جو میری ماں دھرتی ہے اس دھرتی کی حفاظت کے لیے نہیں بولوں گا, تو میں صرف اپنے میں نہ مانوں کی بات کروں, پھر چترول ہی کھانی نا بھائی جان. ہم چترول نہیں مارنا چاہتے, ہم ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتے, ہم کہتے ہیں آئے یار بیٹھو. پاکستان کے بارے میں تو نہیں دیا نا, جب وہ پنجاب میں آئے ہیں کب فری ہینڈ دیا؟ یار میری بات سنیں, آپ نے روڈز بند کیے, موٹر وے بند کی, ہوٹلز بند کیے, لائٹس بند کی, کہاں پہ فری ہینڈ دیا؟ یہ دیکھیں فری ہینڈ کی بات کرتے ہیں, ہم فری ہینڈ دے دیتے ہیں جی, آپ آ کے لوگوں کے رکشا سے باہر نکال کے لوگوں کو ماریں گے, آپ جب گاڑیاں توڑیں گے, آپ جب لائیں گے, یہ تو آپ کا خیال ہے نا, خیال نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف مفروضوں پہ چلتے ہیں, آپ لوگ بھی مفروضوں پہ چلیں. 9 مئی کا واقعہ نہیں یاد آپ کو؟ نہیں پتا کہ 9 مئی کو کیا کیا انہوں نے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جب انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا تھا اسلام آباد, وہاں پہ آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کیسے گھسے اور انہوں نے کیا توڑا, ٹی وی اسٹیشن کیسے توڑے, ٹیلی ویژن جو چینل تھے وہ کیسے برباد کیے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا سزائیں ہو رہی ہیں لا کے مطابق, اس کی سزائیں ہو رہی ہیں. ہاں یہ سزائیں تو ہم سزائیں دینے والے نہیں, پاکستان کون چلائے گا؟ یہ غلطیاں کرتے رہیں اور ہم سزائیں دیتے, ہم تو سزا کے مالک نہیں, وہ ڈالتے سزائیں دیتی رہیں. فوج جو ہے نا ان کے پیچھے پارٹی نے اجازت دی, انہوں نے بڑا پاور شو کیا, لیکن اس طرح کا تو نہیں ہوا. بھائی جان میری بات سنیں, اگر فوج بھی ان کے پیچھے ہو جائے, ریاست بھی ان کے پیچھے ہو جائے اور یہ آگے آئے, ڈنڈے انہوں نے پکڑے ہوں, کہیں بوتل پیٹرول جو ہے نا وہ پکڑی ہو, ان کی عورتیں جو ہے نا وہ لوگوں کو کھینچا تانی کریں اور اس کے بعد پاکستان کی بربادی کرتے جائیں, زمینوں کا بیڑا غرق کرتے جائیں, گاڑیاں توڑتے رہیں, عمارتوں کا ستیہ ناش کریں, تو ہم ان کا منہ دیکھیں؟ ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے ہم وہ ذمہ داری نبھائیں گے. جتنی دیر تک ہمارے پاس اختیارات ہیں,
ہم نے اس پاکستان کے بڑے صوبہ پنجاب کو بچانا ہے. 9 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں, سہیل افریدی کے ثبوت مل گئے ہیں, ٹھوس ثبوت کے, یہ ملوث ہیں, اب ان کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے. ہوگی, کیوں نہ ہوگی. میں کروں گا 9 مئی والا واقعہ میں اگر میں شامل ہوں تو میں حلفاً کہہ رہا ہوں, جو ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنی فوج کی تنصیبات کو برباد کیا ہے, میں نے اگر پاک فوج کے خلاف کوئی بات کی ہے, میں نے اگر پاک فوج کو گندا کہا ہے, میں نے اگر پاک فوج کے ساتھ آنکھیں نکالی ہیں, میں نے اگر پاکستان کی بحرمتی کی ہے, میں نے اگر پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے, تو مجھے اگر فوج یا عدالت یا پاکستان کا آئین اور قانون سزا نہیں دیتا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے نا وہ غلط ہے. اگر قانون اور آئین کے تحت ریاست چلے, میری ریاست نہ ہو, میری یعنی پارٹی کی ریاست نہ ہو, نہ پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی حکومت ہو, میں اس پہ آ جاتا ہوں, پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے ان کی جیسی حرکتیں ہیں اس طرح کی حرکتیں کریں, اگر یہ ہمیں معاف کر دیں تو یہ غلط بات ہوگی. ہم نے پہلے سب سے ہم چاہتے ہیں انصاف, ہم چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف پاکستان کی خیر مانگو. نون لیگ کا جو منشور ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر قائد میاں محمد نواز شریف کا جو منشور ہے وہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. پاکستان پہلے اور بعد میں نواز شریف, بعد میں مریم نواز, بعد میں شہباز شریف, بعد میں کوئی اور بندہ. میں کسی اور پارٹی کے سربراہ کا نام نہیں لیتا, میں اپنی پارٹی کے سربراہوں کا نام لیتا ہوں کہ ان کا مین مقصد, ان کا جو ویژن ہے, ان کا جو سوچ ہے, ان کی جو سوچ ہے, ان کا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, پھر اس کے بعد ہماری حیثیت ہے. سارے یہی کہتے ہیں, کون کہتا ہے کہ پاکستان نہ ہو؟ ان کی حیثیت یہ نہیں ہے, یہ کہتے ہیں سب سے پہلے بانی, اس کے بعد پھر پانی, بانی پھر اس کے ہے بعد تو پاکستان ہے. ان کا مقصد یہ ہے, ان کی بات, ان کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے بانی, پھر نانی اور پھر پانی. یہ نہیں ہوگا. ناز بلوچ صاحبہ, سی ایم کے پی کے نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت جعلی ہے, سندھ کی حکومت جعلی ہے, تو ساری حکومتیں جعلی ہیں, پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے, میں جب یہاں پہ بات سن رہی تھی, میرے ساتھی ایڈوکیٹ ہیں عمران خوکر صاحب بھی فرما رہے تھے, وہ بھی کچھ اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ باپ سمجھتے ہیں یا کیا, اور ساتھ بھی میرے جو ساتھ میں ایک اور پینلسٹ ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں. مطلب اس طرح کی پہلی بات تو یہ میں یہاں میں کرتی چلوں کہ ہمیں کسی بھی اس طرح کے میڈیا چینل پہ بیٹھ کے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے کہ ہم کنوے کر رہے ہیں. ہر چینل کا ایک ٹارگٹ ایجنڈا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو ایکسس کرنا ہے. تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, وی آر دا ویل ایجوکیٹڈ کلاس آف دا سوسائٹی, تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو کیا کنوے کر رہے ہیں کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں. معذرت کے ساتھ اب مائنڈ نہ کیجیے گا دونوں لوگ. دوسری بات دیکھیے گا جی, سی ایم کے پی آج نہیں کہہ رہے, بلکہ ہم سب پی ٹی آئی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب سے الیکشن ہوا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے اس حق کے رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. اس کے بعد آپ آئیں کہ وہ پارٹی, آپ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے ان نون کر دیا, کسی کو آپ نے چمٹا دے دیا, کسی کو جوتا دے دیا, کسی کو کیا دے دیا. وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک مقبول ترین پارٹی تھی, کہ لوگوں نے اپنی اس ریزنٹمنٹ میں جو انہوں نے اپنے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے پارٹی کو اس کا سمبل لیس کیا, لوگوں نے نشان ڈھونڈے, لوگ ایون نون لیگ اور پی پی کے وہ ان کیمپ سے پرچیاں بنوا کے گئے اور انہوں نے ووٹ اپنی پسند کو دیا, پاکستان تحریک انصاف کو دیا. آپ نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا, آپ کے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا الیکشن, اور آپ دیکھیں کس طرح سے ڈیلے کا وہ شکار رہا, اور کس طرح سے اس کے آپ دیکھیے کہ آپ کی نیٹ سروس, آپ کی موبائل سروس وہ بند کر دی گئی, حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. خیر, اس کے بعد دیکھیے جی, ابھی ہمارے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این سے, طارق مسیح صاحب, وہ فرما رہے تھے کہ جی 9th میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان تحریک انصاف بانی, ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فوٹیج ہیں وہ کیمرے ہیں, جے آئی ٹی بنا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. میں اس پہ بھی آتی ہوں. دیکھیے جی, سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جنہوں نے کیا تھا, جنہوں نے کرایا تھا, جو کچھ بھی تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے, پہلے بھی اور آج بھی. ایک چڑیا وہاں پہ پر نہیں مار سکتی ہے. آپ اور میں آج بھی چلے جائیں, ہمیں وہاں پہ 10 منٹ کے لیے رکنے نہیں دیا جاتا ہے. تو وہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں. آپ چیزوں کو کلیئر کریں نا. پوری 25 کروڑ عوام سوال کرتی ہے, پورا باہر کا میڈیا سے سوال کرتا ہے. دوسری بات, یاسمین راشد صاحبہ کی فوٹیج دیکھیے, میں اس ٹرائل میں لائر ہوں. میں آج بھی جمعرات والے دن بھی میں آپ کو لکھپت میں تھی, میں آپ کو ایک بات
بتاؤں یہاں پہ میں ایک بہت بڑی تفصیل کو ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس سی ایم صاحبہ کے دور میں فیمیلز کو جس قدر بروٹیلٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے فیمیل مجھے شرمندگی ہوتی ہے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں جی میم جو کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، جی ریڈ لائن نہیں وہ رائٹ وے میں نہیں کہتی ہیں، وہ اس ریڈ لائن کو اس تضحیق کی سینس میں کہتی ہیں، ناٹ ان پازیٹیو سینس. ریڈ لائن کے بھی 2 میننگز ہیں کہ ریڈ لائن ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کو ہم نے ویلیو دینی ہے، اور دوسری سینس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں میں نے چھڑنا نہیں ہے، میری ریڈ لائن ہے. وہ چونکہ لاہور کی بیٹی ہیں اور وہ اس سینس میں ڈیل کر رہی ہیں. خیر دوسری بات آپ نے کہی سہیل افریدی صاحب کی. دیکھیں 9 مئی کو ہوئے 3 سال ہو گئے. میرے خیال میں اتنے مہینوں، اتنے سال اور اتنے دنوں کے بعد فوٹیج کیوں آئی ہے؟ جب سی ایم کے پی پنجاب میں آئے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان کا صبح سر جی آپ دیکھیے نہیں ٹرائل کنکلوڈ ہو گئے ہیں. سنیے پولیس کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی گئی تھی، اس کا رزلٹ اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، مجھے مکمل کرنے دیں نا بات. دیکھیے آپ کے ٹرائل کنکلوڈ ہو گئے، ہمارے بہت سے لائر جس میں افضال عظیم پہاڑ صاحب ہیں، سردار عظیم اللہ خان صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، محمود رشید صاحب ہیں، بہت سے لوگ سزا ان کو مل گئی. اب آپ کو اب یاد آ رہا ہے لا میں بھی ایک ڈومین ہے، ٹائم فریم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ نے اس کے اندر کرنا ہوتا ہے. چیلنج کریں چیلنج جب ہے ہی چیزیں غلط کیا چیلنج کریں؟ چیلنج بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صرف یہ بات ہے کہ سی ایم کے پی میرے خیال میں وہ ایلین نہیں ہے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور لاہور صوبہ پنجاب بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. یہاں یہ سی ایم صاحبہ وہاں چلی جائیں، مریم نواز صاحبہ بلوچستان چلی جائیں، کے پی میں چلے جائیں، کیا آپ ان کو پاکستان سے صوبوں کو نکال دیں گے؟ اگر وہ یہاں آئے، میں اس کنونشن کا حصہ ہوں ایز اے لوئر ہائی کورٹ میں، آپ اس چیز پہ بلیو نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہاں 1000 وکیل تھا نا، 2000 پولیس وہاں پہ ڈپلوائے کی گئی تھی ہائی کورٹ. یس آپ ہائی کورٹ کے داخلی خارجی راستوں پہ ڈی اے جی آپریشن تک ایس ایس پی تک کیا جا رہا ہے. آپ کے پورے پنجاب کانسٹیبلری فاروق آباد سے نوجوان وہاں پہ آئے ہوئے تھے. میں نے خود لڑکوں سے پوچھا ہے، کیونکہ آپ جس ٹریننگ سینٹر میں ہوتے ہیں نا، آپ کے جو اپر ہوتے ہیں نا، کیا جا رہا ہے یہ بتائیں آپ. اس بات پہ آ رہی ہوں. دیکھیں جو ان کے ٹریک سوٹ تھے، ان کے پیچھے فاروق آباد ٹریننگ سینٹر لکھا ہوا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، آپ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہیں، آپ کو نازل نہیں کیا گیا، آپ کو بکھلاٹ کیوں ہے؟ آپ کنفیوز کیوں ہیں؟ فیئر پلے کریں، اب موقع دیں. چلیں کراچی میں کچھ چاہے وہ فارم 47 ہے، لیکن انہوں نے اتنا انیشیٹو تو لیا ہے نا، حوصلہ تو کیا ہے نا، ہمت تو کی ہے نا، بجائے جتنی انہوں نے قدغن لگائیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سے ایفیڈیوٹ انہوں نے سائن کروائے، کچھ نہیں ٹوٹنا چاہیے، 1 لاکھ بندہ ہو کتنا ہوئے، سارا کرنے کے باوجود آپ کو وہاں تک پہنچنے میں جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا اس میں 5 گھنٹے لگے. بیرسٹر ہمارے جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اور سی ایم کے پی صاحب کو بھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سی ایم صاحبہ پنجاب کے اوپر جو لائی گئی ہیں یا نازل ہوئی ہیں، ان کو بھی اس طرح سے بڑا دل کرنا چاہیے. حکومت کیوں بکھلاٹ کا شکار ہے؟ 2018 میں بھی تو آپ لوگ میری بات ایسے ہی آئے تھے سنیں، نا. 2018 آپ میری بات سنیں، 2018 اور آج میں انٹائرلی ڈفرنس آپ کو نظر آنا چاہیے. آپ لوگ آپ ہم سے زیادہ ویجیلنٹ ہیں. ہم لوگ کیسے آئے تھے؟ دیکھیں ہم لوگ ایگری کیا دیکھیں میری بات سنیں، نہیں لینی چاہیے تھی، نہیں لینی چاہیے تھی اور بات ہے، لیکن آپ آ تو گئے نا، حصہ تو رہے نا حکومت کا. آپ اس حکومت کا آج کے ساتھ کمپیریزن کیسے کریں گے؟ انجوائے کیا ہے، وہ بھی انجوائے کریں، وہ انجوائے کیا تھا آپ اس کا کمپیریزن کر لیں. آپ ان کی 3 ڈیکیڈ سے انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں. آپ ان کا دیکھیں، آپ ان کے آفٹر ایفیکٹس تو دیکھیں، آؤٹ کم تو دیکھیں. 3 سال کو نکال کے انہی کی باری ہے سر. نے آج کہا کہ سی ایم عطا تارڑ کا چھوڑے اس بات کو. عطا تارڑ کی میں یہ سمجھتی ہوں عطا تارڑ خود کیا ہے، وہ خود کیا ہے بتائیں نا آپ، وہ کیا ہے خود. میں یہ سمجھتی ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میں ایم پی ہوں نہ میں اس کی شخصیت. کچھ ایسے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے جن کے اوپر میں بات کرنا نہیں پسند کرتی ہوں. جو بندہ آپ کو سوشل میڈیا کے آگے کھڑا ہو کے آپ کی کانسٹیٹیوشن کی کتاب اٹھا کے اس کو انگلی دکھا رہا ہے، اس کا نام لیا جائے. وہ صحیح بات ہے، انہوں نے انگلی نہیں دی، انہوں نے پورا ہاتھ دے دیا کانسٹیٹیوشن کا. آپ کا اس وقت کانسٹیٹیوشن پریکٹیکلی سسپینڈ ہے، آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کہہ رہے تھے ڈی چوک میں کیا ہوا تھا کہ اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کرنے کے لیے، پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایجیٹیشن کریں، پروٹیسٹ کریں. ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آپ اسٹیٹ فائر مارے ان کے اوپر، ملک میں جو وہ انہوں نے صحیح کیا. شرم آنی چاہیے. آپ انسانوں کو گاجر مولیوں کی طرح، جانوروں کی طرح مار رہے ہیں. آپ کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، یہ بات کرتے ہیں 30 سال سے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم شرم کر رہے ہیں تو آپ کی بس کریں. آپ ظالم ہیں، آپ ڈکٹیٹر ہیں. آپ کیا کر رہے
कोई ज़रूरत आप नहीं है। इंडिया के ऊपर से आपसे कर रहे बड़ा हैं। डिक्टेटर कोई नहीं आप है। इंडिया के साथ आपके कर रहे हैं। आपसे मुरीद का परेशान 2000 बंदा मारा आपसे गया। परेशान आपने करने वाला डेस्क इंसान में कोई जाके नहीं है। DVD आप आप जैसे लिए। लोगों को इंसान कहना है मेरी जनाब, बात सुने, जो आप अजीब छोड़ें। तरह की आपकी हरकतें हैं, आप वो किसी छोड़ें, को आपको मेरी बात सुने, आप जिस पार्टी से हैं, आप जिस पार्टी से आपके लिए बहुत शर्मिंदा है। मैं ये समझती हूँ इमरान खान के दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों के स्टेट फायर नहीं किए गए। इमरान खान के दौरे में इंसानों को जानवरों की तरह मारा नहीं गया। ये कौन होते हैं? इमरान खान ने फौज आपके साथ इमरान खान ने अदालत को बस एक करें। वक्फा आप बना दिया। इनके बन गए, और आपके साथ क्या नहीं होगा? बन सकते। आपका साथ भी सर बस कहाँ गया? करें। आपका चीफ मेरी मिनिस्टर बात कहाँ गया? सुने, आपका इमरान खान के दौर में बंदों को जानवरों की तरह नहीं हो रहा है। इंसानियत पागल नहीं हुई। इमरान खान के दौर में कितने इमरान खान के दौर में बोलने बदलने हो रही है। शर्मिंदा है इंसानों को जानवरों की तरह डीच और हर पार्टी अपनी नजर में गलत है। आप पाकिस्तान जो है ना वैसे बने। आप थ्री तारीख लोग देते हैं। मुरीद के वोट लोग देते हैं। जब लोग वोट देंगे तो फिर कैसे बात होगी? डिफेंड नहीं कर ये तो गलत सकते। बात के फंडामेंटल की बात आप- है। आप रियासत की सुने, बात करें। आप मुल्क आपकी के हुकूमत की जो रियासत है लोगों दूसरी की पार्टी की सफाई हुकूमत में नहीं रियासत नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आप दलील नहीं आप दलील के साथ बात कर रहे हैं। आप इंसान का इंसान ही नहीं समझते। इमरान आपकी खान पार्टी में यही को हरकत है नहीं मारा कि गया। बदतमीजी करके लोगों को परेशान इमरान खान के साथ आप प्रेशराइज करते हैं। गिल साहब इमरान खान आपको के किसने राइट दिया कि आप परेशान करें? आपको किसने इजाजत दी? इंसान को इंसान ना समझे। इमरान खान के बंदों को नहीं मारा ये गया। साहिबा अभी आपने आपने कौन सा काम किया? जो करेगा वो करेगा। जैसा करोगे वैसा करोगे। पीपल ये बात मैं आपको बताऊं। जैसा करोगे वैसा करोगे। कैसे क्यों करेंगे? कोई भी आप करेगा। कौन होते हो? Just a minute. आप कौन होते हो? किसी की कैसे कानून के साथ बात के नाम पे फायर करने की बिल्कुल कानून के बड़ी साथ बात है। आप लोगों को सीधे फायर मारे, क्यों मारे अभी फायर? आपने कहा कि मैं ये लोगों को समझती हूँ, हम मेरा क्या दिखाना सिंपल सा चाहते हैं, सवाल ये है। दिखाना चाहते हैं। मेरा एक सा सवाल है, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे, मैं पढ़े अपने लिखे। बेगुनाह लोगों को डिफेंड करूंगी। मेरा आप right है। बेगुनाह क्यों मारा गया? नीचे आपने बेगुनाही की बात की। क्यों मुरीद आपने के दुनिया में लोगों को तमाशा बना दिया पाकिस्तान को। आपने पाकिस्तान को तमाशा बना दिया। बेशर्म। और आप कहते हैं बेशर्मी को आप करते गिल हैं। साहब मैं आपकी तरफ बेशर्म दोबारा हो गया। क्यों मारे आप? आप क्यों मारे? मजलूम है। किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कोई आदमी लोगों का जालिम के लोग नहीं चाहिए। कोई भी के लोग नहीं है, पाकिस्तान के शहरी हैं, शहरियों के ऊपर प्लीज देखें, आपके पास कोई राइट नहीं है। आपके पास कोई राइट नहीं है किसी भी पार्टी के बंदों के ऊपर उनका पीसफुल एजुटेशन के ऊपर स्टेट फायर करना। बिल्कुल ठीक है, गलत है, बिल्कुल ठीक कभी है। माशूम गलत है, अच्छा, कभी गुजर साहब, नहीं, आप लोग सही हैं। गलत है, कभी स्टेट फायर बिल्कुल थाने गलत गलत है। आपके आपका पानी आइन गलत कहता है। है। ये गलत आपका बात आइन है। कहता है। जब आपको पानी आपका ऐसे आइन पानी कहता है। ऐसे करे तो वो ठीक है। जब आप हमारे पागल तो पाकिस्तानी हो गए, बच्चों को स्टेट लिखवाते फायर खोल हो ले वो ठीक है। जब आप पाकिस्तानी नहीं, बच्चों नहीं, को नहीं, जब नौजवान बच्चे माँ बाप की बेइज्जती करे वो ठीक है। अच्छा गिल ये साहब, आपका कानून गिल साहब, मैं है। दोबारा आपकी ऊंची आवाज, आपकी मनोज आपकी साहब, आपकी खोखली दलील, आपकी ऊंची आवाज, आप बैठ के हमारे ऊपर हमारे मेरी बात सुने, ऊपर आप नीचे ये कहते हो कि मत बैठो, आपकी ऊंची आवाज, क्या होगा? आपकी खोखली कुछ दलील करता। को ये मासूम खोखली नहीं बना दलील, सकती। खोखली दलील मेरी आज भी वही ये सब बात है, दलील के साथ मासूम बात लोगों पे फायर क्यों चलाया गया? सब बोलना ऐसे नहीं शुरू करेंगे करो। कि आप तारड़ गलत है, फलाना गलत है, क्यों गिल साहब, गिल साहब, सच्ची बात अच्छा, करो। आप इससे ज्यादा क्या नवाज़ें गिरती है तो बन गए आप। जिनकी झूठी बात करें वो ठीक है। अब्दुल कयूम गुज्जर साहब, अच्छा मैं एक डिफेंड करें, क्या बड़ा लोगों को नहीं मारा गया? सवाल अब्दुल कयूम इसका गुज्जर जवाब साहब से लोगों को पूछने नहीं लगा। मारा। आपकी हुकूमत ने मरियम नवाज के साथ क्या किया था? क्या उसको कैद नहीं किया था? गुज्जर साहब ये बताइएगा, इलेक्शन लड़ रहे थे आप, एकदम बीच में से गायब हो गए कहीं आप, क्या हुआ? ये क्या सूरत हाल है सर, ये बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं गुफ्तगू में सुन रहा था, कारकर्दगी की बात हो रही थी कि जी क्या नून लीग की कारकर्दगी इतनी अच्छी हो गई है। यही समझ रहे हैं कि कारकर्दगी की वजह से दोनों सीटों पे बिला मुकाबला जीत गए। वैसे ये कारकर्दगी का कितना बड़ा सबूत है कि सारे मुखालिफ उम्मीदवारों को उठाना पड़ गया। यस, उनको सबको घरों से उठाना पड़ा और उनको हवालात में बंद करके बिला मुकाबला इलेक्शन जीतना पड़ा। दिस इज परफॉर्मेंस, ये आप कह सकते हैं कारकर्दगी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल, पुलिस ने सुबह 8:30 बजे मेरी गली का नाकाबंदी कर दी दोनों तरफ से। ठीक है। और अपने तौर पे वो समझे कि मैं घर में बंद हूँ। मेरा मामूल है कि मैं फजर के बाद घर से निकल जाता हूँ।
اور الیکشنوں کے دنوں میں تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو PTI کرا لوگوں کو. میں صبح گھر سے نکل گیا اور پیچھے ظاہر پولیس نے لوگوں کو تنگ کیا کہ ہر سفید گاڑی کو پولیس چیک کرتی رہی کہ جس میں کون ہے, اور تصویر دکھا دکھا کے پوچھتے رہے کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب دیکھ لیں کارکردگی تو ہمارے سامنے ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے اپنے سیاسی دفتر میں بیٹھ کر سارے کاغذات وغیرہ تیار کیے, اور خیال یہ تھا کہ ہم ظاہر ہے جمع کرائیں گے. تو مشاورت ہوئی وکلا ٹیم سے, اور وکلا ٹیم نے یہ مشورہ دیا کہ خود جانے کی بجائے وکلا ٹیم کو بھیجا جائے, اپنے کونسل کو. جی, اور ہم نے ان کو وکالت نامہ تیار کر کے دیا, لیکن میں نے پھر بھی ضروری سمجھا کہ مجھے ساتھ جانا چاہیے, کوئی ایسا نہ کوئی اعتراض لگ جائے تو آپ ادھر پریزنٹ ہو جائیں. تو جب ہم پہنچے تو وہاں پولیس نے RO آفس کو گھیرا ہوا تھا, 4 تھانوں کے SHOs اور 150 کے قریب نفری وہاں پولیس کی موجود. پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, نفری 150 کے قریب نفری تھی, اور اس کے علاوہ خباش اور مشٹنڈے قسم کے لوگ تھے. کون تھے وی ڈونٹ نو. گلو بٹ. اور انہوں نے پورا گھیرا ہوا تھا. ہم نے اندر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی نہیں جا سکتے. تو میرے کینڈیڈیٹ اندر نہیں جا سکتے, اور کینڈیڈیٹ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کونسل, ہم نے کونسل پیش کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو انہوں نے اپنا وکالت نامہ دکھایا تو جانے کی اجازت ملی, اور پھر جا کے, یہ باہر مین گیٹ کی بات کر رہا ہوں, ہم سڑک پہ کھڑے تھے, اور اندر جا کے جب وہ گئے تو اندر ایک اور گیٹ تھا, وہاں ان کو روکا گیا. جب انہوں نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی کہ جی آپ مجھے جانے دیں, میں نے کاغذات جمع کرانے, اور یہ ابھی 2 سوا 2 2:30 بجے کا ٹائم ہے, 4 بجے تک ٹائمنگ ہے. تو ان کو انہوں نے پکڑ کے ایک کمرے میں بند کر دیا. آپ کے کونسل کو؟ ہمارے کونسل کو, اور اس کے علاوہ ایک اور لائر تھے, وہ بھی کسی آزاد امیدوار کے کاغذات جمع کرانے آئے تھے, وہ ایک اور کمرے میں بند تھے. اور ان احباب کو کمروں میں بند رکھا گیا, اور کافی دیر ان سے تقاضا ہوتا رہا کہ اپنے کاغذات دے دیں, ہم جمع کر دیں گے. یہ آپ ایگزیکٹ بات بتا رہے ہیں, سنی سنائی بات نہیں ہے, میرے کونسل خود, ہاں جی, میرے کونسل خود بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال رہی ہے. اور آخر میں ان سے کاغذات چھین لیے گئے. ہمیں نہیں پتا وہ کاغذات کہاں ہیں, پھاڑ دیے گئے, پھینک دیے گئے, لیکن وہ جمع نہیں ہوئے. اور اس کے بعد کونسل کو وہاں سے نکال کے پولیس کی گاڑی میں ڈال کے, منہ پہ کپڑا ڈال کے, میں یہ بات کر رہا ہوں ایک لائر کے بارے میں, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لائرز تو بڑے محفوظ سمجھے جاتے ہیں, تو لائر کے منہ پہ کپڑا ڈال کے اس کو کئی تھانوں میں گھمایا گیا, اور فائنلی ان کو مصطفیٰ ٹاؤن تھانے میں لے جا کے بٹھا دیا. غلطی یہ تھی کہ وہ آپ کے پیپر سبمٹ کرانے گئے تھے, اور بلا مقابلہ کا جو ڈرامہ تھا وہ متاثر ہو رہا تھا. جی, تو اس کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اور اس کے بعد ان کو جب ہمیں وہاں اطلاع ملی, جو ہمارے ساتھی وہاں ظاہر موجود تھے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال تو بڑی خراب. میں نے فوری طور پہ جو جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری, ان سے فوری رابطہ کیا کہ یہ صورتحال ہے, اور انہوں نے پوری ٹیم کو کال دی. اور اس کے بعد جب ہم RO آفس وہ سارے لوگ پہنچے, میں وہاں موجود تھا باہر, اور وہاں سے اندر ہم گئے تو ایک دم چونکہ تیزی سے آئے لوگ, اور ہم اندر گئے تو پولیس نے کوشش کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی, لیکن ہم سیدھے اندر RO کے کمرے میں چلے گئے. آپ حیران ہوں گے کہ 4 بجے کا وقت تھا, ویسے تو جو اصولی طور پہ 4:30 کا وقت تھا, لیکن انہوں نے کہا جی ہم 4 بجے تک کاغذات وصول کریں گے. ٹھیک ہے, اور 4:10 پہ لسٹ لگ چکی تھی. 4:30 کا ٹائم تھا, 4 بجے کا 4:10 پہ لگ چکی. 4:10 پہ جو تھی وہ لسٹ گیٹ پہ ڈسپلے ہو چکی تھی کہ یہ امیدوار ہیں جن کے کاغذات آئے ہیں. ان میں جو بلا مقابلہ منتخب ہیں وہ تھے, اور 4 ان کے اپنے ہی امیدوار تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا. ہم نے وہاں پہ کوشش کی RO سے بات کرنے کی. RO نے کہا جی وقت ختم ہو گیا, میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے کہا جی یہ باہر جو ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو آپ ایک ادارے کے سربراہ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر لوگوں کی سبمیشن آف پیپر ہونا چاہیے, یہ بیسک رائٹ ہے, اور یہ کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کچھ پتا نہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. وقت ختم ہو گیا, اور ہم نے کر لیے جو اندر آ گئے ان کے, کسی نے ہمیں کوئی. اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر میڈیا سے اور ساری گفتگو کی, لیکن اس کے بعد کوئی آپ کے سامنے صورتحال ہے. جماعت اسلامی کوئی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہے گی اس کے خلاف؟ ہم نے فوری طور پہ تھانوں میں درخواست دی, جو متعلقہ تھانہ تھا جو لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں, کہ جی وہاں انہوں نے اس ماحول کو ہاریفائی کرنے کی کوشش کی لوگوں کو, اور کاغذات جمع نہیں کرانے دیے. چیف الیکشن کمشنر پنجاب کو ہم نے درخواست دے دی ہے, اور اس کے علاوہ ہم ریٹ پٹیشن میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ میں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ داد رسی کے لیے کہ جی دوبارہ شیڈول اناؤنس ہونا چاہیے. جماعت اسلامی جو ہے وہ انصاف کے اصول کے لیے ہر فورم پر جائے گی, یہ ذہن میں رکھیں, خاموش ہونے والے نہیں ہیں, میں اور نہ ڈرنے والے ہیں. میں اللہ کے فضل و کرم سے میں حکومت کی ذمہ داروں کو یہ عرض کروں گا کہ یہ جماعت اسلامی ہے, منظم جماعت ہے, وائلیشن نہیں کرتی, پھول یا گملے نہیں توڑتی,
لیکن اپنا حق لے کے رہتی ہے. اور یہ میں ذمہ داری سے اس فورم پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامیہ اپنے حق کے حصول کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائے گی قانونی طور پر. عمران کھوکھر صاحب, کیا یہ زیادتی نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ اگر جو انہوں نے بتایا اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ جو ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ 5 لوگوں نے نومینیشن پیپرز فائل کیے. ٹھیک ہے. اشفاق احمد صاحب, گلزار صاحب, اس کے بعد عمیر سیف صاحب, ملک شفیع صاحب اور عطا فرید صاحب. ان میں سے 4 لوگوں نے جو نومینیشن پیپرز ہیں انہوں نے اپنے واپس لے لیے, وڈرا کر لیے. اور وڈرا کرنے کے بعد جو تھے وہ ملک شفیع صاحب وہ ان اپوز جو ہیں وہ بلا نہیں, یہ تو وہ تھے جو سبمٹ ہو گئے, جی, جن کو سبمٹ ہی نہیں کرنے دیے. وہ دیکھیں بنیادی رائٹ ہے جی, اپنے نومینیشن پیپر سبمٹ ہونے چاہیے. بالکل یہ جمہوری ہر جماعت کا ایک حق ہے کہ اس کو یعنی کہ بالکل موقع ملنا کارکردگی چاہیے. اتنی کا ہے کہ جماعت اسلامی سے بھی ڈر تھا کہ یہ بھی شاید جیت نہ جائیں. جی دیکھیں, ابھی مجھے ٹرو فیکٹس کا تو نہیں پتا ہے کہ اس میں یہ ڈر تھا, خوف تھا یا نظر تو یہی آتا نا, آپ اسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا جس سے ڈر ہو کہ یار یہ میرا کمپیٹیٹر ہے. انٹرنل کیا وجوہات تھی, لیکن یہ میں تو نہیں جانتا صحیح طریقے سے, کیونکہ میرے علم کے مطابق تو نومینیشن پیپرز جن لوگوں کو ایشو ہوئے تھے وہ بہت 5 لوگوں کے ہوئے تھے, 4 نے وڈرا کر دیا جس کے حق میں وڈرا کیا. دیکھیں آپ نے نومینیشن پیپر سبمیشن کے لیے سب سے پہلے تو نومینیشن پیپرز آپ کو جب ایشو ہوں گے تو وہ جو بھی بندے کے نام پہ ایشو ہوں گے اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کو ویریفائی کریں گے. وہ اپنی ڈیٹیلز جو ریٹرننگ آفیسر برانچ والے ہیں وہ ڈیٹیل لکھیں گے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ اتنے نومینیشن پیپرز, وہ پر پیپر جو ہے وہ 100 روپیز اس کی فی تھی کہ یہ فلاں شخص آیا اور اتنے نومینیشن پیپر جو ہے وہ لے کے گیا ہے. اس کے بعد تھا اس کی سبمیشنز کے بعد تھا وہ پرپوزل اور سیکنڈرز اور اس کی سکروٹنی اور وہ سارا پروسیس, اور اس کے بعد لسٹ لگنی تھی. اب اس میں جو لوگ فیس آف دا ریکارڈ سامنے آئے ہیں جن کے نومینیشن پیپر فائل بھی ہوئے ہیں ان کو جو ہے ایشو بھی ہوئے ہیں, یہ جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں کمپلین نہیں کر رہے, ایشو بھی ہوئے ضرور ہوئے ہیں, ہمیں سبمٹ نہیں کرنے دیا گیا. ان کو ایشو بھی ہوئے ہیں. اس چیز کا میرے پاس تو میں نے ادھر کو کیمرے لگا کے تو میں بیٹھا نہیں ہوا کہ میں ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا دوں کہ جو بھائی جان ہیں وہ ادھر گئے بھی تھے, نومینیشن پیپرز لینے بھی گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے سبمیشن بھی کی ہے نہیں کی ہے, تھانوں میں درخواستیں دی ہیں نہیں دی ہیں. یہ تو ان کا اپنا ایک, ان کی جماعت کا جو ہے ان کا اپنا ایک ایشو ہے. تو میرے مطابق جو ہے, جو میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق جو لوگوں کو نومینیشن پیپر ایشو کیے گئے اور اس کے بعد جنہوں نے سبمیشن کی وہ یہ 5 لوگ تھے. وہ یہی لوگ تھے. وقت بہت کم ہے پروگرام کا, یہ بتائیں کہ جو سی ایم کے پی کے کی جو اب رپورٹ آئی ہے اس پہ ان کو سزا ہو سکے گی 9 مئی والے میں؟ دیکھیں اب بات آ گئی ہے, بڑی کام کی بات آئی ہے. میری بہن نے بڑی لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں, تقریریں کی ہیں اور ہمیں یہ کچھ سکھانے کے لیے, ٹیچ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی یہ جو آئین ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے آج بالکل سسپینڈ ہو گئے ہیں. تو 2018 میں جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا وہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں تھی. جب واٹس ایپ کے تھرو جو آیا آپ کے جو کہتے ہیں ہم نے ایگری کر لیا کہ وہ غلط ہے, کسی بھی ایگری کرو, ایگری کر لیا انہوں نے. وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اسد کیسر نے کہا کہ اسد کیسر نے میری بہن کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے تو ٹاپک ادھر کلوز کر دیتے ہیں نا, اس کے بعد نہیں بات. اگر میں نے ان سے پوچھ لیا تو سارا ٹائم نہیں, آپ پوچھ لیں نا. میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی میری بات سن لے. پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, جنرل ذیل الاسلام کی پیداوار ہے, شجاع پاشا کی پیداوار ہے, آپ فیض حمید کی پیداوار ہے اور جنرل باجوہ کی پیداوار ہے. آپ ان کے شولڈرز کے اوپر بیٹھ کے اس ڈیموکریسی کا گلا گھونٹ کے آپ آر ٹی ایس کو بٹھا کے اس ملک کا آپ نے پٹا بٹھا دیا. آپ نے وسیم اکرم پلس بٹھایا آپ نے پنجاب میں, اس سے کمپیٹنٹ بندہ آپ کو ملا ہی نہیں پورے پنجاب میں. عثمان بزدار کے علاوہ نہیں نکلا تھا کسی اور کا, عثمان بزدار اس کا نکلا, قرآن کس کا نکلا تھا جس میں سے اس کا پورا نکل آیا. ایسے بتاتے ہیں جو رپورٹس انٹرنیشنل ہیں وہ ایسے ہی بتاتے ہیں. ادھر پاکستان جو طریقے انصاف کے جو ان کے جو میرٹس ہیں
इनके मेरिट सिर्फ ये ही है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। जब ये उस्मान बुजदार इनके साथ था, वसीम अकरम प्लस था, असद उमर इनके साथ था, वसीम अकरम प्लस था, परवेज खटक इनके साथ था, वसीम अकरम प्लस था, फवाद चौधरी इनके साथ था, वसीम अकरम प्लस था, जंगीर तरीन इनके साथ था, त्यारा बरदार उड़ाता था और जहाज का जहाज मार के ले आता था, तब तक भी वो वसीम अकरम प्लस था। और जब इनको छोड़ के गया, इन्होंने कहा ये सारे ही माइनस है, गद्दार नहीं इन्होंने कहा ये सारे ही माइनस है। गद्दार, वो जितने प्लस गद्दारी का थे, फतवा। ये कहते थे कि असद उमर से कॉम्पिटेंट बंदा इस पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में नहीं है, कि इतना कॉम्पिटेंट आदमी है। वो सुन ले, वो कहते वो कॉम्पिटेंट भाई किधर है, वो हजरत कॉम्पिटेंट साहब किधर है? और ये जो इनके जो लीडर हर दफा उस्मान बुजदार को क्यों ढूंढते हैं? नहीं, जो आप कोई दे ही नहीं मैं सकता, आपको पूछता क्या है? हूं, मैं इनसे पूछता हूं, आज वो उस्मान बुजदार कहां पे गया है? आपके इतने लॉयलिस्ट जो आप कह रहे थे, इनसे ज्यादा लॉयल जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में लोग ही नहीं है, वो किधर चले गए हैं? वो यहाँ से छोड़ के चले। मेरी आप बहन लोगों ने उन पे अच्छा FIR मेरी भागे हुए घरों से। मेरी बहन ने कहा जी ये सारे फैसले गलत हो रहे हैं, हम चैलेंज क्यों कर रहे हैं, ये सारे गलत हो रहे हैं। नहीं तो आपको क्या अमेरिका भेज दिया आपका ट्रायल? आज दूध की नहीं नदियां बह रही आपका हैं, नहीं, तो ये वेनेजुएला में भेज दिया आपका ट्रायल। आप वेनेजुएला में किया चलते जा हैं, रहा है। आपका ट्रायल आपको दोबारा जी करो। गुजर ठीक है, साहब, नहीं टाइम शॉर्ट है, नहीं नहीं, दोबारा- जब 2018 में इनकी गवर्नमेंट थी तब क्या कहते थे? तब मलिक साहब टाइम 3 शॉर्ट। साल अदालतें आजाद हैं। 3 साल से बारियां लगाई हुई हैं। अदालतें आजाद है, अदालतें आजाद है, आपकी भी बारियां लगी हुई हैं, 3 साल आपकी भी बारियां लगी हुई हैं। नहीं ये बात नहीं, नहीं, एक सेकंड में, 3 साल एक सेकंड में, 3 साल एक सेकंड में मैं समझ कर रहा जी, जी। हूँ। वो कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद मियां वसीयत अपने किरदार पर डालकर पर्दा। हर शख्स ही कह रहे हैं कि जमाना खराब है, अपनी मंजी में तो ये डांग नहीं फेरते, अपनी में तो फेरे। सबसे पहले कहें कि हम शुजात पाशा की और जनरल बाजवा की पैदावार है, हमने आरटीएस बिठाया, इस मुल्क का पट्टा बिठाया, कोई लिंक नहीं। पॉलिटिकल जी, विक्टिमाइजेशन बहुत इन्होंने टाइम किसी खत्म। जमात का सुन ले, खोखर किसी साहब, जमात का खोखर कोई साहब। एक लीडर नहीं छोड़ा जी, इस जी, मुल्क जी, में, जी। सबको जेल में डाल दिया। दो बातें कहते हैं हवा पानी गैस बंद कर दूंगा मैं सारी। प्लीज दो बातें अब इनकी होती है, मैं इन्हें कहता हूँ एक आप तो- आखिरी बात है, मैं इनके लीडर को कहता हूँ अदालतें आजाद है, आपको से इंसाफ आजाद नहीं है? मिल रहा कौन है, सी एपिलेट आजाद? फोरम मौजूद है, आप उधर चले अदालत जाएं, चल रही लेकिन है। ऐसा नहीं होगा। सिलेक्टिव के जस्टिस बाद अदालत सिलेक्टिव नहीं जस्टिस है। का दौर चला गया। आपकी बात अदालतें मान नहीं, ली, वो नहीं। जाएंगे नहीं वो सिलेक्टिव जाएंगे, जस्टिस वो और जाएंगे। साकिब निसार का टाइम चला गया, बाबा रहम का, जी। अब दोबारा नहीं आना है। प्लीज जी। अच्छा कोई नहीं हाँ, कह रहा, अब वो चला गया। अपना जोरे बाजू इस बात पे सर्फ नहीं किया जा रहा कि हम बेगुनाह हैं, बल्कि इस बात पे जोरे बाजू सर्फ किया जा रहा है कि इसने गुनाह किया था, मैंने भी किया है। इस बात में मुकाबला हो रहा है कि जी हमने क्या तो हुआ, किसी चीज अगर की मैंने गुनाह 10 साल नहीं की किया। इसने भी तो की थी। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, जमात इस्लामी में तो ऐसी तरबियत नहीं है कि इस बात का मुकाबला हो कि जनाब हम दोनों गुनाहगार हैं, फिर क्या वो दोनों ने कर लिया। इस बात पे सारा जोर लग रहा है। और दूसरी मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, दूसरी थैंक यू बात, वेरी मच गुज्जर साहब, थैंक यू वेरी मच गिल साहब। नहीं Thank you इतना very much. जोर मेरे भाई गुजर साहब ने इस चीज के ऊपर मैं- लगा लेते नॉमिनेशन पेपर नाज़रीन, जमा कराने की, नाज़रीन, तो आज यहाँ पे बैठने की जरूरत मैं नहीं ये पेश करना आ रही। चाहूंगा, नाज़रीन, हमने एक- हमेशा की तरह इधर नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाए। अवाम के लिए फलाह के काम जो सियासतदान करना चाहते हैं, जो इनका राइट है, जिसका ये हलफ लेते हैं, वो पूछना चाहा। अवाम बेरोजगारी से मरती जा रही है, खुदकुशियां करती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासतदान को इक़्तिदार चाहिए, चाहे वो इक़्तिदार वाली जमात हो, चाहे अपोजिशन वाली जमात हो। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।